बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के जरिए पार्टी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। एक बहुत बड़ा जो प्लान है वो बेनकाब हो गया है और इस प्लान को बेनकाब करने और पार्टी को खुद इस प्लान से या इस शर से महफूज रखने के लिए क्या इमरान खान साहब ने किया जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि 8 फरवरी की जो हीट है ना वो बड़ी शिद्दत से फील हो रही है। यहां तक कि 8 फरवरी को नाकाम बनाने के लिए भी बड़ी कोशिश की गई, सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा किया गया, वो सब कुछ नाकाम हो रहा है। अब इस नाकामी की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। कभी ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के ऊपर रेड लाइन है, कभी ये कहते हैं कि किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता, कभी ये कहते हैं कि माइनस इमरान खान होगा तो तब चीजें आगे चलेंगी। ये दो मुख्तलिफ जो मौकिफ हैं ये क्यों अपनाए जा रहे हैं, इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ चीजें हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 18वीं तरमीम को वापस लेने के लिए इस वक्त बयानिया बनना शुरू हो गया है। नून लीग के रहनुमा पहले स्टेटमेंट्स देते हैं जी कि ये तो ढकोसला है, अब एमक्यूएम भी स्टेटमेंट्स दे रही है कि ये जो 18वीं तरमीम है ये नासूर है, इसे वापस लिया जाए। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि जो ट्रंप का ये पीस बोर्ड है जिसमें पाकिस्तान भी अब शामिल हो ही गया है, एक आर्जी रिलीफ ये जो चुनतखब है वो अपने लिए हासिल करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब तक ट्रंप की सपोर्ट है अंदर हम कुछ भी करते रहे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मामलात आलमी सतह पर बहुत तब्दील हो गए हैं। 37 मुमालिक का लेटर जो है वो क्यों इस हुकूमत के लिए दबाव का बायस बन रहा है और मामला जुड़ रहा है इमरान खान साहब से, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के जरिए एक बहुत बड़े नुकसान से पार्टी को और खास तौर पर 8 फरवरी की जो कॉल है उसको बचाया है। वो क्या मामला है जी? मामला है मुज़ाकरात का। और अब ये जो बात है वो कंफर्म होना शुरू हो गई है कि मुज़ाकरात के नाम पर एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा देने की कोशिश थी और 8 फरवरी की असल में जो कॉल थी ना, इस कॉल में डेंट डालने के लिए ये जो सारी प्लानिंग थी ना वो की गई थी। ठीक है, अब नाजरीन मसला कुछ यूं हुआ है कि कोशिश ये करते रहे जी कि मुज़ाकरात करें मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब के साथ जो है वो चीज़ें आगे लेकर चले, कहते रहे जी कि जो पहले तो ये कहते रहे कि रेड लाइन जो है वो है इमरान खान साहब के ऊपर लगी हुई और रेड लाइन मिट नहीं सकती है, इमरान खान साहब की कभी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन अब ये कहना शुरू हो गए हैं जी कि किसी को सियासी तौर पर माइनस जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद अब ये कल की स्टेटमेंट जो है वो एक सामने आई है जिसमें ये कहते हैं कि माइनस इमरान खान के बगैर सब कुछ आगे चल सकता है, इमरान खान के साथ हम कुछ भी आगे नहीं चल सकता। अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो हर तरह का जो रिलीफ है वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस तरफ मैं बाद में आता हूं, पहले आपको बताता चलूं जी कि मुज़ाकरात जो है वो किस तरह से धोखा था। देखें जी, खुद अब ये अपने मुंह से कहना शुरू हो गए हैं कि जो मुज़ाकरात है ना वो धोखा था और ताकतवर हलकों की तरफ से ये खबर है जी कि जो मुज़ाकरात है ना वो असल में धोखा था और इन मुज़ाकरात के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंगेज किया जाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जिस तरह से पहले किया गया ना, आप देखें अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी उनको जो है वो किस तरह से 26 नवंबर जो कुछ हुआ और 8 इजला जिस तरह से वो फलांग कर आए और लीडरलेस जो है वो कारकुनों को कर दिया गया, तो इस मरतबा भी इसी किस्म का कुछ प्लान था। लेकिन नाज़रीन इसमें सुहेल आफरीदी जो है ना वो इमरान खान साहब की बात के ऊपर डटे रहे और सुहेल आफरीदी के नीचे जो सारी क़यादत है, शफी जान या मीना खान अफरीदी या शाहिद खटक वगैरह, ये सारे इस बात के ऊपर डटे रहे कि नहीं, आप अगर वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब के साथ होने हैं। पहले आप मुलाकात करवाएंगे इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की जो हिदायत आएंगी उसके बाद ही चीज़ों को आगे चलाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इन्होंने अभी तक मुलाकात नहीं करवाई और ये कहते ज़रूर रहे कि जी मुलाकात भी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ टेबल के ऊपर जो है वो बैठ जाए। और ये जो तकरीबन 3 महीने होने वाले इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, ये भी एक टेस्टर लगाया गया कि अगर हम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते तो ये क्या जो रद्द-ए-अमल है अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। अभी तक तो ये रद्द-ए-अमल आया है जी, सोशल मीडिया के ऊपर तो है ही है रद्द-ए-अमल, लेकिन जो फैमिली है, जो बहनें हैं ना, वो इमरान खान साहब के साथ डटकर खड़ी रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला था जी। मुज़ाकरात के हवाले से करना सिर्फ और सिर्फ क्या था, इंगेज करके 8 फरवरी को गुजारना था, 8 फरवरी में एक जो डेंट था वो डालना था। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जो लीडरशिप है ना वो इस ढकोसले के अंदर नहीं आई।
اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈھکوسلا تھا، کیونکہ یہ منصور علی خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے اور چیزیں بہت حد تک آگے چلی گئی ہے کہ مائنس عمران خان ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بھئی اگر مائنس عمران خان ہی سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ مذاکرات کا معاملہ کیا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ یہ کیوں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی کہ کسی کو بھی سیاسی طور پر مائنس نہیں کیا جا سکتا؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ صرف اور صرف 8 فروری کی کال کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے انگیج کیا جائے، ڈنٹ ڈالا جائے، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے پہلے کیا گیا الزام دوسری طرف لگا کے اور ہم کہہ دیں گے جی کہ آپ کی وجہ سے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو انگیج کریں گے، پیغامات عمران خان صاحب تک پہنچائے جا رہے تھے، رہائی کی عمران خان صاحب کی بات کی جا رہی تھی، ڈیلز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے لی جا رہی تھی، اور اب یہ بات کہنا جی کہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اصل میں یہ فرسٹریٹ اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ان کو چونکہ نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو ہمیں ایبسلوٹلی ناٹ آ گیا، تو ہمارے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں رہا مذاکرات کا، تو پھر ہم یہی ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں جی ہم عمران خان کو مائنس کریں گے، ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ ظاہر سی بات ہے پیچھے اور کیا چیز رہ جاتی ہے۔ لیکن جب پیغام رسانیاں ہو رہی تھیں، جب مذاکرات کی باتیں چل رہی تھی، تو تب یہ کہا جا رہا تھا جی کہ کسی کو بھی سیاسی طور پر مائنس نہیں کیا جا سکتا، عمران خان صاحب کی بات تھی۔ تو یہ دو مختلف باتیں آخر کیوں کی گئی؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ فرسٹریشن کہ جب مذاکرات چل رہے اس قسم کی بات نہ کرو، عمران خان کو انگیج کرو، وہ ڈیل دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان چونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے تو پھر اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم بار بار کیا مذاکرات اور ڈیلیں کے لیے عمران خان کے پاس جائیں؟ وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، اور اوپر سے یہ جو 8 فروری کی کال ہے وہ بھی واپس نہیں لے رہا، تو اب پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم بھی عمران خان مائنس ہی چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ 8 فروری کی جو کال ہے نا، اس کی جو ہیٹ ہے نا وہ شدت سے اس وقت محسوس کی جا رہی ہے۔ اوپر سے یہ بھی باخبر ہلکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی 37 ممالک کا ایک جو لیٹر ہے وہ سامنے آیا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے یہاں پر لکھا گیا ہے، اور اس کا بھی خاصا جو دباؤ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین ایک کام تو یہ شروع سے لے کر ابھی تک کرتے آئے ہیں کہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے نا ٹرمپ کی، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد کیا ہوا جی کہ یہاں پر آپ جو کچھ مرضی کرتے رہے، انسانی حقوق کی پامالیاں کرتے رہے، جو کہ آپ نے دیکھی بھی ہیں معاف کیجئے گا، لیکن عالمی سطح پر چونکہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن اب عالمی سطح کے اوپر بھی جو حالات ہیں نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور تبدیل ایسے ہو رہے ہیں کہ امریکہ تنہا ہو رہا ہے، نئے اتحادی بن رہے ہیں، یورپ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب بھی ٹرمپ کی یہ خوشنودی یا ٹرمپ کی قربت حاصل کرنے میں یا اس کی رضامندی حاصل کرنے میں اس طرح سے کامیاب ہو گئے کہ پیس بورڈ جو اس نے بنایا اس کا یہ حصہ بن گئے ہیں۔ تو کیا ہے جی کہ عارضی طور کے اوپر جب تک ٹرمپ ہے یا اس کی وہ پاور ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن اس وقت پر مسئلہ یہ ان کے لیے پڑ گیا ہے کہ یورپ یہ جو دیگر کنٹریز ہیں نا وہ اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اب یہاں پر جو سچویشن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس کے اوپر کنسرن ہے، اور وہاں کا جو دباؤ ہے نا وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو ایک کوریج ہے اڈیالہ جیل میں جو پہنے جاتی ہیں ملاقات کے لیے اور ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اس کی جو کوریج ہے باقاعدہ طور پر اب انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، وہاں پر جو خبریں ہیں وہ لگ رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ وہاں سے رد عمل بھی آ رہا ہے، اور 8 فروری کا ان کو یہ مسئلہ پڑا ہوا کہ انٹرنلی تو شدید جو رد عمل ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا، پیا جام ہڑتال ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی واقعی میں بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور پھر اوپر سے انٹرنیشنل لیول پر ٹھیک ہے امریکہ کی تو ہم نے خوشنودی حاصل کر لی، لیکن باقی جو ایک وہ ہے سپورٹ ہے وہ ہمیں حاصل اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ باقی بھی ٹرمپ کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ زیادہ دیر تک اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ آپ نے عارضی طور پر تو ٹھیک ہے پرولونگ آپ چیزوں کو کر رہے ہیں، 6 مہینے آپ مزید پرولونگ کر لیں گے، اور ٹرمپ کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بعد میں جو بھی فیصلے کرے گا فوجیں بھیجنے کے حوالے سے اور بھی بہت سارے فیصلے ہیں جس کے نام کے اوپر آپ کہتے تھے نہیں جی ہم نے تو ان کے اگینسٹ لڑنا ہے، تو جب ان کے ساتھ کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جن میں ان کو ساتھ دینا پڑے گا تو پھر جو رد عمل ہے وہ آئے گا، تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کر پائیں گے؟ تو ابھی ناظرین صرف اور صرف انہوں نے یہ کیا ہے ٹرمپ پیس بورڈ کا ہونے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کے بعد ٹرمپ کی کہ عارضی طور پر تو آپ ہو گئے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ ان کو کہہ دیا ہے۔ اب دیکھیں کب تک یہ اس سسٹم کو پرولونگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے اس نے گرنا ہی گرنا ہے۔ نہ معاشی صورتحال آپ کی ٹھیک ہے، ملک میں مہنگائی بے روزگاری جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی انڈسٹریز جو ہے وہ اپنے یونٹس یہاں سے بند کر رہی ہیں، چھوڑ کر جا رہی ہیں، جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی آ نہیں رہی، تو اب کب تک ٹرمپ کی سپورٹ یا امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ آپ یوں ہی جو سلسلہ ہے وہ چلاتے رہیں گے؟ یہ ناممکن ہے، نہیں آپ چلا سکیں گے۔ تو ابھی یہ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے، عالمی سطح پر ٹرمپ بھی آہستہ آہستہ اکیلا پڑتا جا رہا ہے،
جو جس طرح پاکستان ہو گیا، سعودیہ، یو اے ای، قطر وغیرہ، یہ تو بن گئے ہیں اس بورڈ کے ممبر، ایکسیپٹ کر لیا ہے انویٹیشن ٹرمپ کا، لیکن جو یورپ ہے اس نے بڑا فرم جو سٹینڈ ہے نا وہ ٹرمپ کے اگینسٹ لے لیا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ وغیرہ قریب ہوتے جا رہے ہیں چائنا کے، اور جب بالکل فورسز جو ہیں وہ ایک چائنا کی طرف چلی جائے، ایون کہ بھارت بھی جو ہے وہ اسی سائڈ پر اپنا جو ٹلٹ ہے وہ دکھا رہا ہے، پھر روس بھی جو ہے وہ اسی سائڈ پر ہے، تو جب یہ چیزیں، جب یہ ایک بلاک کھڑا ہوگا سامنے ٹرمپ کے یا امریکہ کے، تو پھر یقینی طور پر ٹرمپ یا امریکہ آپ سے یہ کہے گا جی کہ آپ مطلب ہے ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آپ وہاں سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ختم کریں، چین وغیرہ یا باقی جو کنٹریز وغیرہ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ بات کہہ دیتا ہے تو پھر اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ انکار کریں گے تو سپورٹ ختم، تو ڈھلے سے گر جائیں گے، اور اقرار بھی آپ کس طرح سے کریں گے؟ ہماری تو شروع ہی پالیسی رہی ہے، دونوں طرف جو تعلقات ہیں وہ ہم نے اچھے رکھنے ہیں۔ اب آگے کا جو منظرنامہ ہے نا وہ یہی بنتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جی اس پر مزید کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی خبر آپ سے جو شیئر کرنی ہے جی وہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بیانیہ بنتا جا رہا ہے، اور پہلے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئی، خواجہ آصف نے اور احسن اقبال یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے، احسن اقبال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہم اس کو منظور کروا لیں گے، اور اب جی ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں، اب مصطفیٰ کمال جو کہ پہلے ایم کیو ایم میں تھے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ناسور ہے اور کراچی کو وفاق کا ہی حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اور اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے جی کہ وہ بھی زیادہ مذمت نہیں دکھا پا رہے، اور ان کو بھی لیٹنا ہی پڑے گا، اور جو ترمیم ہوگی اس کو پاس کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو اب 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بیانیہ بن رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کو کیوں ڈھکوسلا قرار دیے جا رہا ہے؟ تاکہ واپس جو اختیارات ہیں وہ وفاق کے پاس آئیں، اور پھر کے پی کو بھی ہم اس طرح سے سنبھال پائیں، وہاں پر اب ہمارے ہاتھ سے جو کنٹرول ہے، جو چیزیں ہیں وہ نہیں رہی۔ سہیل آفریدی بڑی زبردست انداز میں چیزوں کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو اب 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہ معاملات بن رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی کہ اگر پیپلز پارٹی کو بازو مروڑ کے منا لیا جاتا ہے تو عید سے پہلے ہی آ جائے گی 28ویں ترمیم، نہیں تو پھر عید کے بعد تو لازمی آنی ہی آنی ہے، اس بازو مروڑ کر ووٹ جو ہے وہ ڈلوا دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو آپ چھوڑیں، نہ ہی ان سے کوئی امید لگائیں جی کہ وہ کسی قسم کی جو مزاحمت ہے وہ دکھا پائے گی۔ ایم کیو ایم تو بلکہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ لگے ہاتھوں ہماری بھی ایک دو ترمیمیں جو ہیں وہ بھی بیچ میں ڈال دیں، ان کو بھی آپ منظور کر لیں۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ سہیل آفریدی اگلے ہفتے جمعرات والے دن، نیکسٹ ویک جو ہے جمعرات کو چونکہ ملاقات کا دن ہوتا ہے وکلا یا دیگر رہنماؤں سے، تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اس بات کے حوالے سے کنفرم کیا ہے جی جو نعیم حیدر پنچوتا ہے کہ سہیل آفریدی اس طرح سے کوئی جو شیڈیول ہے وہ بنا رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگلے جمعرات کو انہوں نے جانا اور وہ بنا لیں گے، اور آئندہ جمعرات کو وہ جائیں گے۔ اس سے پہلے 10 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، لیکن جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ آج بھی جمعرات ہے معاف کیجیے گا، آج تو خیر اگر منگل کو ملاقات فیملی بہنوں کی نہیں کروائی گی تو آج بھی کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ بہرحال آئندہ جمعرات کو سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، تو دیکھیں وہاں پر کیا مزید جو اپڈیٹس ہیں جی وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جی اب تک کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے جی۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔